अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, अज़ीम बरतानिया के वस्ती शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि अमीर जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हैं। इनसे बात करते हैं कि हालिया जो है एक बड़ा ही अनोखा वाक़या जो है वो पेश होने जा रहा है। अप्रैल मई के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको प्रिजाइड जो है वो इंडिया कर रहा है, तो श्रीनगर के अंदर जो कि स्प्रिंग कैपिटल है कश्मीर का, वहाँ पे जो है होल्ड करने जा रहा है भारत, जिसके हवाले से बड़ी जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। कश्मीरियों के अंदर बहुत सा तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, फ़िक्रमंद है। तो इस पे यहाँ पर ये मौजूद थे बर्मिंघम के अंदर। इनसे हम जानते हैं कि G20 के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे और क्या रद्द अमल होगा कश्मीरियों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दिल के अता कराने से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस आम मरहले पे मुझे इज़हार ख़्याल का मौका फ़राहम किया। G20 ममालिक का श्रीनगर में जो इजलास का इनेकाद है वो मोदी की साजिश है, जो 5 अगस्त 2019 के उसके बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए उसने कश्मीर का जो ख़ुसूसी हैसियत है उसे ख़त्म करके उसे अपनी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया है। उसे वैलिडेट करने के लिए वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये मज़मूम साजिश की है उसने। तो मुझे इस मौका पे बैनुल-अक़वामी बिरादरी से और बिलख़ुसूस G20 ममालिक के ज़िम्मेदारान से ये कहना है कि आप दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार भी हैं और आप दीगर ममालिक में ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से आवाज़ भी उठाते हैं। आपके सामने 2018 की ह्यूमन राइट जनीवा की रिपोर्ट भी मौजूद है, और फिर 75 साल जो हो गए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हक़ खुद इरादियत के हवाले से कश्मीरियों से जो वादा किया गया, और कश्मीर की डिस्प्यूटेड हैसियत से भी G20 ममालिक में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि वो उससे आगाह ना हो। तो एक मुतनाज़ा इलाके में G20 ममालिक का इजलास खुद G20 ममालिक की जो वक़ार है उसके मग़ायर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो 2019 को जो 370 और 35 एक रिवोक किया गया, तो आप नहीं समझते कि वो बुनियाद जो है फराहम हुई है कश्मीरियों का, पाकिस्तानियों का कोई जो है मौसर जो है मुदल्लल जो है रद्द अमल नहीं आया, तो उसी बुनियाद पर जो है उसी इमा पर ये सारा ना ये नाकामी है पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की, पाकिस्तान की सफारतकारी की, इसलिए कि कश्मीर को बजा तौर पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शहर रखा। फिर कश्मीर पाकिस्तान की बका, तकमील और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल और जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ख़ुद को कश्मीरियों का वकील कहा है, तो एक वकील की मौजूदगी में एक मुतनाज़ा इलाके में इतना अहम इवेंट होने जा रहा है, और हमारी वजारत ख़ारजा ने इस हवाले से नामुतल्लका ममालिक के साथ सफारती सतह पर रब्ता किया। होना ये चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा और वजारत ख़ारजा एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस लॉन्च करे, और बिलखुसूस हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, मतलब सऊदी अरबिया है, तुर्किया है, फिर हमारा दोस्त है चाइना, वो उनके साथ रब्ता करें, उन्हें कहें कि वो इजलास की बाइकाट करें और हिंदुस्तान पे को मजबूर करें कि अगर ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में होनी है तो हम उसमें शरीक नहीं होने। इसी तरह बैनुल-अक़वामी जो दीगर ममालिक 17 इन 3 के अलावा उनके भी वजारत ख़ारजा से सफारती सतह पर रब्ता करके उन्हें कहा जाए कि एक डिस्प्यूटेड एरिया के गरमाई दारुल-हुकूमत में अगर आप ये कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भारत के उस ज़ालिमाना गासिबाना कब्ज़े को आप तक़वियत देंगे जो ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। बिलअमूम जो है वो मिनॉरिटीज़ वहाँ पर जो भारत के अंदर आबाद हैं उनके साथ भी जो है उनकी नस्ल कुशी के हवाले से जो है बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं अमेरिका की और दीगर अदारों की, और बिलखुसूस जो है जो मुस्लिम एथनिक क्लेंजिंग है उसके हवाले से भी जो है ख़दशात वहाँ पर मौजूद हैं। उस पर आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ पर मुसलमानों का कत्ले-आम हो रहा है, तो उस पर जो 3 मुस्लिम कंट्री जो इसके मेंबर हैं उनको आप नहीं समझते कि रुक जाना चाहिए, उनको नहीं भेजने चाहिए अपने मुवक्किल? यकीनन देखें, वहाँ जो सिटीज़नशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है उसके नतीजे में वहाँ पे असल में RSS का ये नुमाइंदा है, और RSS वहाँ की अक़लियत है, हिंदुत्व का एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं, और हिंदुस्तान को वो हिंदू स्टेट बनाने जा रहे हैं, और ये सिर्फ कोई 10-15% हिंदुत्व और RSS के जो एजेंडे से इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं वो मोदी के साथ हैं। 85% भारत सेकुलर भारत, और अक़लियतें वहाँ दलित हैं, वहाँ ईसाई हैं,
وہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو خود بھارت نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ متنازع تسلیم کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بھارت بھی پابند ہے، پاکستان بھی پابند ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود جو اس نے 5 اگست کا اقدام کیا وہ ان لافل ہے، اور بھارت اس کو لافل ڈکلیئر کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ان 20 عام ترین ممالک کو وہاں بلانا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں سب سے عام ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کو متوجہ کرے، پھر آزاد کشمیر کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اسے بھی اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس بلا کے میں واپس جاؤں گا، میں بھی اس کا اہتمام کروں گا، متوجہ بھی کروں گا صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کر ہم حکومت پاکستان کو متوجہ کریں، OIC کو متوجہ کریں۔ اور پھر آپ نے جو کہا کہ جو 3 ممالک ہیں وہ اصل میں کریں گے، لیکن حکومت پاکستان اور کشمیر کی قیادت بالخصوص بیس کیمپ کی حکومت اسلام آباد میں موجود ترکیہ اور سعودی عرب کے اور چائنا کے سفارتکاروں سے رابطہ کر کے ان پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر ڈیولپ کرے گی، تبھی وہ کریں گے۔ اور اب بھی کچھ ممالک نے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ سری نگر والے اجلاس سے بائیکاٹ کیا ہے، اور اب بھارت نے یہ جو ایک نیا ناٹک رچا، چائنا نے بھی کہا، اور وہ اس لیے کہ یہ جو ابھی ناٹک رچایا پونچھ میں آسمانی بجلی اور پھر بعد میں دہشت گردی کا واقعہ سے بنیاد بنا کے تو انڈیا فیس سیونگ چاہ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کشمیری زندہ ہیں، اور کشمیریوں کی اس ساری پابندیوں کے باوجود سری نگر میں آج بھی پوسٹر چسپاں ہو گئے ہیں، بینر لگ گئے ہیں، کشمیری قوم زندہ ہے، اور وہ اپنی لاشوں کے اوپر 20 ممالک کی اس کانفرنس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سے جو کچھ بن پڑے گا ہم کریں گے، لیکن ہمیں بین الاقوامی برادری سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور مودی کے اس مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں معاون نہ بنے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ ڈاکٹر صاحب، جو دنیا کے اندر ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، میکسیکو ہے، جتنے بھی یعنی پارٹ آف G20 ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہیومن رائٹس کی بھی یہ وائلیشن ہے؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کی بھی یہ وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لا کی جو ہے وائلیشن ہے، تو اس پر آپ ان لوگوں کو کیا کہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ کو انہیں متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ جو G20 ہے اس میں سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر شامل ہیں۔ اب وہ 5 پرماننٹ ممبرز وہ ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دلوانے کے لیے 5 جنوری سن 1949 کو ایک قرارداد پاس کروائی، اور وہ سارے گارنٹر ہیں ایز اے ممبر آف دا سیکیورٹی کونسل کشمیریوں کے کو حق خود ارادی دلوانے کے۔ اب جب حق خود ارادیت ابھی تک نہیں ملا تو پھر انہوں نے جب گارنٹی دی ہے تو وہ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ سری نگر اس ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ کا دارالحکومت ہے، اور وہاں جب یہ کانفرنس ہوگی تو اس کی خود ویلیڈیٹی اور ان حکومتوں کی انسانی حقوق کے حوالے سے جو دعوے ہیں ان پہ بھی حرف آئے گا، اور ان کی عزت اور توقیر میں فرق آئے گا۔ اور یہ کشمیریوں ہی نہیں، دنیا بھر میں جو مظلوم اقوام ہیں ان کے لیے ان G20 ممالک کی طرف سے ایک اور طرح کا میسج جائے گا جو ان کی بھی بین الاقوامی ساکھ ہے اس کو مجروح کرے گا۔ اس ساری کیفیت میں مودی نے اپنے مضمون مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، تو ہم انہیں بھی کہتے ہیں، لیکن وزارت خارجہ حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ وہ اس ساری کیفیت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے اجاگر کرے اور انہیں مجبور کرے کہ چائنا کی طرح باقی ممالک بھی بائیکاٹ کریں، اور مودی مجبور ہو کہ وہ سری نگر کے بجائے کسی اور جگہ۔ ہیومن رائٹس کی بیس پر جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ قیام پذیر ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کیا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یورپی یونین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا، ہمارے بلاول صاحب کو وہاں کا دورہ کرنا چاہیے، سیکرٹری خارجہ کو کرنا چاہیے، کشمیری قیادت کو وہ موقع دیں، ہم جائیں گے۔ یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، چائنا ہے، مسلم ممالک ہیں، خصوصاً سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، سفارتی برطانیہ ہے، خود بہت عام ملک ہے۔ انہیں جب ہم متوجہ کریں گے کہ یہ پاکستان کے جو بین الاقوامی حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک کارنر سٹون ہے، اس کے بھی بغیر ہے، پاکستان کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات، دوستانہ تعلقات، تجارتی تعلقات ہیں، پاکستان جب ان پہ پریشر بھی ایگزرٹ کرے گا اور انہیں اس اسپیکٹ کے حوالے سے آگاہ کرے گا تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس وہاں کامیاب نہیں ہوگی اور وہ بھی بائیکاٹ کریں گے اور مودی کا یہ اقدام انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ بھارت کا اختتامی کوشچن کروں گا کہ بھارت کا جو ہے ایک یہ بھی نیریٹیو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو اماراتی پراپرٹی جو کمپنی ہے UAE کی، اس نے انویسٹمنٹ کی ہے $60 ملین کی،
اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم جو ہے وہ ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، لوگوں کو جو ہے بحالی کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے انگیج کر رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ سبوتاش کرنا چاہتے ہیں وہاں کا امن بھی، اور وہاں کی جو ہے خوشحالی کو برداشت نہیں کرتے، اس حوالے سے آپ کیا ویژن رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک علاقہ جیل خانہ ہے، اور آپ نے 1 کروڑ کشمیریوں کو 15 لاکھ مسلح افواج کے ذریعے جیل خانے میں قید کر رکھا ہے، اور آپ نے لاک ڈاؤن وہاں امپوز کر رکھا ہے، اور ان کا جو حق خود ارادیت ہے، جو بنیادی حق ہے، حق آزادی، اس سے انہیں محروم کر رکھا ہے۔ تو جب ایک قوم غلام ہے، جیل میں قید ہے، مقید ہے، اور وہاں ہیومن رائٹس کی بدترین خلاف ورزیاں، 15,000 ہمارے بچے انہوں نے غائب کر دیے، 30,000 ہماری خواتین کی عصمت دری کی ہے، 1 لاکھ ہمارے نوجوان انہوں نے شہید کر دیے، اس خون کے اوپر کون سی ترقی ہے، کیسی ترقی ہے؟ اور یہ صرف بھارت میں نہیں ہو رہا، ابھی مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا، تقریباً 13 اسٹیٹس میں، میزورام ہے، آسام ہے، پنجاب ہے، ان سارے علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ پھر وہاں کی جو ہندوستان کے اندر کی جو اقلیتیں ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، شودر ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے سٹیزن شپ رجسٹریشن ایکٹ کے حوالے سے، اور ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اور خود امریکہ اور بین الاقوامی برادری اسی مودی کو بچر آف گجرات ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تو اس ساری کیفیت میں کون سی ترقی ہوگی جی؟ بہتے ہوئے انسانی خون کے اوپر سڑکیں بنیں گی، اور ان سڑکوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جیل میں کبھی سڑکیں بن بھی جائیں، اور جیل میں اگر آپ کسی کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کے کچھ کھانے کو دے دیں، جب آپ نے اس کا بنیادی حق آزادی چھین لیا ہے، تو اس کے لیے سونے کی پلیٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یہ کیفیت ہے جو بھارت کے اندر بھی اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور کشمیر والے اس طرح کی کسی ترقی کو نہ قبول کریں فریڈم گے۔ آف ایکسپریشن جو ہے وہ سبوتاش ہے وہاں پر 2019 کے اندر اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ پھر جس طرح آپ نے حوالہ دیا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر 2018 کی قرارداد موجود ہے، 2019 کو امینڈ بھی کی گئی ہے۔ پھر جو ڈس اینفو لائب ہے وہ بھی معاملہ سامنے آیا یورپین پارلیمنٹ، اس کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اگر اس کو ریورس نہیں کروا سکے خصوصی حیثیت کو، تو ابھی جو ہے G20 کیسے کشمیری روک لیں گے، یا بیس کیمپ کیسے روک لے گا، تارکین وطن کیسے؟ کشمیری 15 لاکھ جو فورسز ہیں، ریگولر آرمی اور پیراملٹری فورس، ان کی جیل میں قید ہے۔ اس کے باوجود ان کی جو جذبہ آزادی ہے اور جذبہ حریت ہے اور جذبہ جہاد ہے، اسے سرد نہیں کیا جا سکا۔ آج بھارت کو ہم چیلنج کرتے ہیں نا، ہٹائے وہاں سے فورس، دیکھ لے کہ وہاں کشمیر کس کے ساتھ ہے۔ آج وہاں سے فورسز کو ہٹائیں نا، اور ہیومن رائٹس کے جو کام کرنے والے ورکرز ہیں بین الاقوامی طور پہ، انہیں وہاں رسائی دیں۔ مقبوضہ کشمیر وہ علاقہ ہے جہاں آپ OIC کے وفود کو بھی نہیں جانے دے رہے، آپ وہاں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اسے بھی نہیں جانے دے رہے۔ BBC نے گجرات کے واقعے کے حوالے سے مودی کا جو چہرہ بے نقاب کیا، تو BBC کے دفاتر کے اوپر وہاں حملہ ہو گیا۔ تو ایسے میں کشمیری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کمزوری کشمیریوں کی نہیں ہے، کمزوری ہمارے وکیل پاکستان کی حکمرانوں کی ہے، حکومت کی ہے، وزارت خارجہ کی ہے۔ انہیں اپنے ڈپلومیٹک کنٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے، ایک 7ویں اٹامک پاور ہے، 23 کروڑ کا ملک ہے، عام ترین اسلامی ملک ہے، انہیں اپنا یہ حق جو ان کا حق خود ارادیت ہے اور وکیل کی حیثیت سے یہ کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے، انہیں بین الاقوامی برادری کے ذریعے بھارت کے اوپر اتنا سفارتی اور سیاسی اور اخلاقی اور تجارتی پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ نے بات کی کہ جی وہاں UAE کی کوئی کمپنی وہاں کوئی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، تو یہ ناکامی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کی۔ UAE ہمارا عام برادر ملک، اسلامی ملک ہے، انہیں متوجہ کریں کہ بھائی وہاں مسلمانوں اور دلتوں اور بالخصوص کشمیریوں کے خون کے اوپر آپ کون سے انویسٹمنٹ کرنے چلے، تو وہ یقیناً اس بات کو تو قابل توجہ بھی سمجھ لیں۔ اور وہ بھارت، اس لیے کہ بھارت 1.5 ارب کا ملک ہے اور تجارتی حوالے سے وہ ایک عام منڈی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں ان کی روشنی میں پاکستان اگر ڈپلومیٹک آفنسو استعمال کرے اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر حریت قیادت کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے، تو بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اس سارے معاملے کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ ریورس ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان ڈاکٹر خالد محمود صاحب موجود تھے، ان کے احساسات و خیالات جذبات سنے ہیں۔
G20 جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سری نگر کے اندر 22 سے 24 تک، اس کے حوالے سے کشمیریوں کے تحفظات ہیں، ہیومن رائٹس جتنے بھی فرینڈز ہیں ان کے تحفظات ہیں، اس حوالے سے جو بھی احساسات و خیالات جذبات آپ تک پہنچائے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔